अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत के साथ हों, अपने अपने घरों में ईमान के और आसानी के साथ हों इंशाअल्लाह। आ, आज की आप लोगों की सुबह कैसी है? हमारे ब्रिस्बेन में तो बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज का हमारा जब मैं ये लेसन प्रिपेयर कर रही थी ना तो आप जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या किसी लेसन को सुन रहे होते हैं तो आप अम, एक एक डिफरेंट सा सफ़र से गुजर रहे होते हैं। जब मैं ये सोच रही थी कि आज का ये लेसन है हमारा, ये 23rd लेसन है। हम पिछली 23 सुबहों से हर मंडे को मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कितना खूबसूरत एक ये साथ दिया है ना कि हम इतने दूर बैठे हैं। हमने कभी किसी की चेहरे नहीं देखे, हमने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी नाम फेमिलियर होने लग गए हैं आपको। उनकी चैट बॉक्स में जो लोग एक्टिव होते हैं उनकी चैट का इंतजार रहता है आपको, उनसे एक उनसियत और एक रिकग्निशन हो गई है कि आपको लगता है कि हाँ ये इन लोग मेरे जाने पहचाने हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आप इस तरह से जन्नत में मिलाएं। और हम फिर एक दूसरे से पूछे, अच्छा आप वो हैं जो बुखारी की क्लास में होती थी हमारे साथ, मैंने आपका नाम पढ़ा था। तो अल्लाह ताला हमें उस बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत लम्हों में मिलाएं। और हमारे इस अमल को, जो हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ आते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको अपने लिए खालिस करके और बहुत खूबसूरती से हमसे कबूल करें और सबके मीज़ानों में इसको भारी करें। चलें हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के इस लेसन में हमारे लिए क्या चीज़ें हैं और क्या हमने मोती आज चुने हैं। नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अज्अल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैआ, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा ये बताइए कि आज ये स्पेशली हम लोग जो ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, किताबुल हैज़, इससे आप लोगों को क्या क्या आपको लगता है कि इस इल्म का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ये जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू अस एक्सक्लूसिवली, बाकी जो हमने किताबुल वही पढ़ा, किताबुल इल्म पढ़ा, ईमान पढ़ा, सब में ये इट्स फॉर बोथ जेंडर्स राइट, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, हर उम्र के इंसान के लिए। लेकिन ये जो स्पेशली बुक है ना, ये बिल्कुल हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों और दोस्तों के लिए। तो इसको पढ़ते हुए आपको कैसा महसूस होता है? कितनी एग्जैक्टली सनाहिद, कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, और कितनी आपको क्लैरिटी आती है। तो मुझे लग रहा था कि इल्म के बहुत से फ़ायदे होते हैं, बहुत से इसके एक पहलू होते हैं जिसकी वजह से आपको इल्म से मोहब्बत होने लग जाती है, आपको इल्म प्यारा लगने लग जाता है। जो एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मुझे जो चीज़ फ़ायदा मंद लग रही है ना, ये वाला बुक पढ़ते हुए, ये किताब को पढ़ते हुए, कि इससे क्लैरिटी आ रही है, इससे हमें हमारे जितने वसवसे शुबहात हैं वो दूर हो रहे हैं, इससे हमें जो हम करते हैं उसमें यकीन पुख्ता हो रहा है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पता चल रहा है कि मुझे अपनी तहारा के लिए क्या चीज़ें करनी है। और जो एक कल्चरल बैगेज है हम सबके साथ है, जो कुछ हमने
اپنے خاندانوں میں سنا ہوتا ہے، کچھ ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کچھ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں سنی ہوتی ہیں. تو وہ جو بیگیج ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہمارے لیے چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے، کلچر چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا اور شکر، اور ہم کس طرح سے اس کو ہم اپریشیٹ کریں کہ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے اور ہمیں سمجھایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے حیادار تھے، اتنے وہ ماڈسٹ تھے، اور پھر بھی انہوں نے اتنی باریک باتیں، اتنی انٹیمیٹ باتیں ہم لوگوں کو بتائیں، اور ہمیں یقین دلایا کہ ہم اس طرح سے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم طہارت کے ساتھ ہوں گے. یہ والی چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا. تو علم کے بہت سارے فائدوں میں ایک یہ جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہمیں یقین دیتا ہے، یہ ہمیں سکون دیتا ہے، یہ ہمیں اطمینان قلب دیتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اور اس سے ایک اور بھی ہماری چیز پتہ ہوتی ہے کہ یہ علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ دین اتارا ہے یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، اور یہ ایک ضابطۂ حیات ہے. یہ باقی ادیان کی طرح سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، جس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو. اتنی خوبصورتی سے، اتنی آسانی سے اور اتنی سہولت سے ہر چیز ایک ایک کر کے ہماری کلیئر ہو رہی ہے. وہ سب شرح صدر ملتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سزکیہ، اتنا شرح صدر ملتا ہے، اتنی آپ کو سکون ملتا ہے کہ اور سارے جو آپ کے شک شبہات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایک تسلی ہو جاتی ہے. تو بہت ہی پیار آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا، اور ہمیں ہمارا لیے یہ دروازہ کھول دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر آج اس کو پڑھ کر اپنے لیے اور کلیئرٹی لے کے آئیں. تو آج کا جب ہم لیسن پڑھ رہے ہوں گے، آج کی احادیث ہیں ہماری 307 سے لے کے 324 تک انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب آپ یہ لیسن پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان سارے کوشچنز کے آنسرز آپ ڈھونڈیے گا کہ حیض کے خون والے کپڑوں کو کیسے دھونا چاہیے، کیا استحاضہ کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے، کیا اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جس میں حیض آیا ہو، حیض کے غسل میں خوشبو کے استعمال کے بارے میں آج پڑھیں گے ہم، کیا حمل میں خون آنا حیض ہے اور کیا اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے، ہم یہ آج پڑھیں گے. یہ کیسے اندازہ لگائیں کہ حیض ختم ہو گیا ہے، کیا حائضہ عورت ان نمازوں کی قضا پڑھے گی جو حیض میں چھوٹی ہوں، نماز عیدین اور حائضہ عورتوں کی اس میں شرکت کے بارے میں کیا احکام ہمیں دیے گئے ہیں، اور حائضہ عورت کے لیے حج و عمرہ کے بارے میں کیا احکامات ہیں. ان سارے کوشچنس کا یہ کتنے ریلیٹیبل ہے نا ہم سب کے ساتھ. یہ ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، یہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو ان سوالوں کے جوابات دینے بھی ہیں. تو ان سب کوشچنس کے انشاءاللہ آج کے ہم لیسن میں ہم ان کے کوشچنس کے آنسرز ملیں گے ہمیں، اور ہمیں اور شرح صدر ملے گا، ہمیں اور کلیئرٹی ملے گی، اور ہمیں اور زیادہ اطمینان قلب ملے گا کہ ہم نے جو اپنی عبادات کرنی ہے، جو ہم نے اپنی طہارت کرنی ہے، ہمیں اس میں کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم ایک نئے کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اب انشاءاللہ آج کے بعد جب کلاس سے اٹھیں گے تو ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اب اپنی نوٹ بکس نکال لیجئے، اپنی حدیث کی کتابیں نکال لیجئے، پینسلز نکال لیجئے اور ریڈی ہو جائیں. ہم اپنی بہت پیاری استاذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پرزرو کرے، ان کے علم میں، ان کی نالج میں اضافہ کرے، اور یہ ایسے ہی ہماری تربیت کرتی رہیں اور یہ ہمیں ایسے ہی سکھاتی رہیں اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے آسان کر کے ہر چیز کو ہمارے لیے انہوں نے کیا، اور جس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہیں. یہ ہم سب کی روحانی ماں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اجر دے اس کا. چلیں ہم ان کی بہت پیاری آواز میں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آج کا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جی سٹارٹ کرتے ہیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب غسل الدم المحیض. دھونا حیض کے خون کا. یہاں پر حیض کی بجائے لفظ محیض آیا ہے اور محیض بھی بمعنی حیض ہے. اور یہ امام بخاری مختلف الفاظ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ان تمام الفاظ کو جو قرآن اور سنت میں اس خاص چیز کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ گزر جائیں اور کہیں بھی اس کے معنی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انہا قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت, ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ ارأیت احدانا, کیا آپ نے دیکھا کہ ایک ہم میں سے اذا اصاب ثوبہ الدم, جب پہنچے اس کے کپڑے کو خون, یعنی اس کے کپڑے پہ خون لگ جائے, من الحیضۃ حیض کا, کیف تصنع, تو کیا کرے, یعنی اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے, یعنی نماز پڑھ سکتی ہے ان کپڑوں میں یا نہیں پڑھ سکتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اصاب ثوبہ, جب وہ پہنچے کپڑے کو, احداکن, تم میں سے کسی ایک کے, الدم و خون, من الحیضۃ حیض کا, فلتقرصہ, تو چاہیے کہ اسے کھرچ ڈالے, ثم لتنضحہ, پھر چاہیے کہ مل کے دھوئے اس کو, بماء, ان پانی سے, ثم لتصلی فیہ, پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. یعنی یہ نہیں کہ وہ کپڑا جو ہے پھینک دے یا وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے ڈسکارڈ کر دے, کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتیں یہی کیا کرتی تھی کہ اگر کسی کپڑے پر خون لگ جاتا تو اتنا کپڑا ہی کاٹ دیتی, اور یہ ان کی اپنے دین میں سختی تھی جس کی تردید یہاں کی گئی کہ ایسی ضرورت نہیں, صرف خون دھو دینا کافی ہے. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت, عبد الرحمن بن قاسم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں, کانت احدانا تحید, ہم میں سے ایک حیض کی حالت میں ہوتی, یعنی ہم میں سے کسی ایک کو حیض آتا, ثم تقترص الدم, پھر وہ خون کو دور کرتی, من ثوبہا, اپنے کپڑے سے, عند طہرہا, اپنے پاکی کے وقت, یعنی جب پاک ہوتی تو کپڑوں سے خون دھو ڈالتی, فتغسلہ, اسے اچھی طرح دھو لیتی, وتنضح علی سائرہ, اور باقی سارے کپڑے کو نہیں دھوتی تھی, صرف اس پہ پانی چھڑک دیتی, ثم تصلی فی, پھر اسی میں نماز پڑھ لیتی. یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر پیریڈز کے دنوں میں کچھ کپڑے پہن لیے جائیں تو کیا ان کپڑوں کو دھوئے بغیر دوبارہ پہنا جا سکتا ہے, اور اگر پہنا جا سکتا ہے تو کیا ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کپڑوں پر کچھ خون وغیرہ لگ گیا ہو تو ان کو دھو دیا جائے, اور باقی کپڑے پہننے سے پہلے ان پہ ایک طرح سے چھڑکاؤ کر لیا جائے. یہ چھڑکاؤ کی کیا ضرورت ہے, یہ دراصل اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہ یہ ناپاک تھے, یعنی یہ چھڑکاؤ جو ہے ایک طرح سے وسوسہ دور کر دے گا. اب مثلا بعض اوقات شادیوں کے کپڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات گرم کپڑے ہوتے ہیں, شال وغیرہ ہوتی ہے, تو اب یہ تو نہیں کہ ہر مہینے شال دھوئی جائے اور اس پہ لگا ہوا کچھ بھی نہ ہو, تو ایسی صورت میں شال اور قمیص وغیرہ تو ویسے ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن شلوار کا اگر کچھ حصہ آلودہ ہو جائے تو اس کو دھو لیا جائے, صاف کر لیا جائے, اور باقی شلوار کے اوپر ایک طرح سے کچھ چھینٹے ڈال دیے جائیں یا ترکاؤ کر دیا جائے تاکہ ذہن سے ناپاکی کا جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے, اور پھر اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آئندہ وہ کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے. باب اعتکاف المستحاضتی, کیا استحاضہ والی عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے, یعنی اگر کوئی عورت ایسی کہ جس کی بلیڈنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, تو نماز تو ٹھیک ہے, ایک فرض عبادت ہے, لیکن اعتکاف ایک فرض کفایہ ہے, لازمی فرض نہیں, فرض عین نہیں, تو کیا وہ بھی کر سکتی ہے یا اسے ایسی عبادت کرنی چاہیے. حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھی آپ کی بیویوں میں سے ہی کوئی ایک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے, اور یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی مسجد نبوی کے ساتھ اپنا خیمہ لگا لیا. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھی تھی بلکہ مسجد میں بیٹھی. وہی مستحاضۃ, اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی. اس میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ سودا تھی یا حضرت ام حبیبہ تھی, یعنی بعض آپ کی ازواج مطہرات میں سے جو تھی وہ مستحاضہ یعنی استحاضہ کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھی. ترى الدم, اور دیکھتی تھی خون کو, یعنی خون نکلتا تھا اس کا.
فربما وضعت التست، اور بعض اوقات کیا کرتی کہ اپنے نیچے تست رکھ لیتی، تحتہا اپنے نیچے، تست بڑے لگن کو کہتے ہیں، من الدم خون کی وجہ سے۔ یہ کیوں رکھتی تھی تست؟ اس لیے کہ پانی کے ٹب میں بیٹھ کر اس بیماری کا ایک طرح سے علاج کرتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں ہوتی، استحاضہ میں بھی ہوتی، اور استحاضہ کی اس بیماری کے علاج کے طور پر تست میں بیٹھ جاتی جس میں کچھ پانی پڑا ہوتا تھا۔ جیسے بعض بیماریوں کا علاج ٹب میں نہانے سے یا پانی کے اندر سوک کرنے سے جسم کو کیا جاتا ہے، علاج کی غرض سے پانی کے تشت میں بیٹھنے کو سٹس بات کہا جاتا ہے، یعنی میڈیکلی یہ بات موجود ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی غرض سے تست میں بیٹھتی، اور یہ اعتکاف کی حالت ہی میں تست میں بیٹھتی تھی، مراد یہ ہے۔ وزعم اکرمۃ، اور اکرمہ کا خیال یہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں ان عائشہ تھا کہ عائشہ نے رأت ماء العصفری، ایک مرتبہ عصفر کا پانی دیکھا۔ عصفر ایک بوٹی ہے، قسم جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا پانی دیکھا۔ فقالت، تو کہنے لگی، کأن ھذا شیء، گویا کہ یہ وہی چیز ہے، کانت فلانۃ تجدہ، جو فلاں عورت اپنے پاس پاتی تھی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی تست میں بیٹھنے کے بعد جو پانی کا کلر ہو جاتا تھا، یہ اسی قسم کا رنگ نظر آتا ہے۔ اب یہ اکرمہ اور دوسرے صحابی ساتھ ہیں، تو ان کو دراصل تعلیم دینے کی غرض سے حضرت عائشہ نے اس قسم کے پانی کو تشبیہ دی اس کے ساتھ کہ اس طرح کا اگر خون کا رنگ ہو تو یہ استحاضہ ہوگا۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید بن زرع عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، اعتکاف بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی۔ فکانت تری الدم، تو وہ بیوی جو تھی وہ خون دیکھتی تھی، یعنی ان کو استحاضہ کی بیماری تھی۔ والصفرۃ، اور زردی۔ والتست تحتہا، اور تست ان کے نیچے ہوتا تھا۔ وہی تصلی، اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی، یعنی بعض اوقات اس علاج کے دوران وہ نکلنے کے قابل نہیں ہوتی تھی کہ باہر نکل کے نماز پڑھ سکیں، لہذا تست کے اندر ہی نماز پڑھ لیتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں، عذر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، جس کنڈیشن میں بھی ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور خواہ وہ روزے کی حالت میں ہو، خواہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس سے دین کی سہولت کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرمیوں کے دن ہے، بڑی گرمی لگی ہے اور ٹب میں پانی بھر کے بیٹھ جائے اور کہے میرا تو برا حال ہے اس لیے میں یہی نماز پڑھتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں۔ یہ بیماری کے علاج کے لیے یہ ہوتا ہوگا کہ مثلاً 1 یا 2 گھنٹے بیٹھنے کے ان کو کہا گیا ہوگا، یا اس دوران میں نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہوگا، تو اس لیے اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ لیتی تھی۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ شاید اس لیے بھی وہ وہاں پڑھ لیتی ہوگی کہ اعتکاف ایک طرح سے مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کے آلودہ ہونے کا ڈر ہوگا، یعنی کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری مسلسل طور پر اس کے ساتھ ہو، یہ ایسی بیماریاں بعض اوقات بعض حالات میں مخصوص خواتین کے ساتھ، مجھے خود زندگی میں ایک ایسی خاتون کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو اتنی شدید اس بیماری میں مبتلا تھی، کسی ڈاکٹر کے پاس ہی دیکھا کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی خون ان کے کپڑوں سے نکل کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا، یعنی اتنا کثرت سے ان کے جسم سے نکلتا تھا، معلوم نہیں کس طرح وہ زندہ بھی رہتی تھی۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات بعض حالات میں ڈاکٹر ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ایسی ہی حالت ہو کہ کسی کا خون رک ہی نہ رہا ہو اور وہ اتنی کثرت سے ہو، کیا وہ نمازیں ہر چیز چھوڑ دے، یا وہ اس کے علاج کے طور پر اگر وہ کسی برتن میں بیٹھی ہے، ٹب میں بیٹھی ہے، کسی اور چیز کے اوپر بیٹھی ہے اور خون نکلے چلے جا رہا ہے تو نماز نہیں چھوڑے گی، اس حال میں بھی نماز پڑھ لے گی۔ اور یہی حکم ہے سلسل بول کا کہ جس کو پیشاب کی بیماری قطرہ قطرہ نکلتا ہی چلا جا رہا ہو اور کبھی ختم نہ ہو، تو وہ کب تک انتظار کرے کہ پیشاب رکے اور پھر نماز شروع کرے؟ یہ اسی طرح کسی اور چیز کے جسم کے اندر سے نکلنے کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب سبیلین سے کچھ نکلے، یعنی دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے کچھ نکلے، اور اگر بیماری کی حالت میں اس میں مسلسل کوئی چیز نکلتی چلی جا رہی، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ ہاں اگر کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس میں انتظار کیا جائے گا کہ وہ حالت ختم ہو، تو پھر انسان پاکیزگی کی حالت میں نماز پڑھے۔ اصل میں اب یہ احادیث پڑھ کے پھر آپ کو ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی گندی باتیں ہیں اور یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے،
بات یہ کہ دین چونکہ سب کے لیے، یہ تو نہیں کہ سب لوگ اچھے کام کریں اور بڑی روحانیت اور پاکیزگی میں رہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ ایسے مسائل ہیں یا کوئی بیماری ہے ان کے لیے اسلام میں کوئی حکم ہی نہ ہو اور وہ جو چاہیں کریں، وہ ساری زندگی ایک یعنی کہ ندامت کی حالت میں ہی وقت گزار کے چلے جائیں دنیا سے. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ ان بعض امہات المؤمنین اعتکفت وہی مستحاضۃ، پچھلی حدیث کی طرح. باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ، کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض ہو؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشہ ما كان لإحدانا الا ثوب واحد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ نہ تھا ہم میں سے کسی کے پاس سوائے ایک ڈریس کے، ایک کپڑے کے، دی اونلی ڈریس. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے آئے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، تو اس وقت یہ بہت قرین از قیاس ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ایسے حالات رہے مسلمانوں پر کہ جس میں کھانے کے لیے بھی بہت کم ہوتا تھا، پہننے کے لیے اور ساری ضروریات زندگی بہت کم ہوتی تھی. تحیض فیہ، تو اسی میں ان کو حیض آ جاتا. فاذا اصابہ شیء من دم، جب ان کے کپڑوں میں کچھ خون لگ جاتا، قالت بریقھا، پانی نہ ہوتا تو کیا کرتی؟ لعاب دہن سے اس کو صاف کر لیتی. فمسعتہ بظفرھا، اور اپنے ناخنوں سے یعنی اس کو مل کے اس گندگی کو اتار دیتی تھی. اب یہ دیکھنے میں تو بڑی آپ کو مکروہ چیز لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بھی ایک گنجائش اور ایک حالت بتائی گئی کہ یہاں تک کہ اگر بالکل خون دھونے کے لیے بھی پانی نہ ہو، مثلاً آگے آپ باب التیمم اس کے فوراً بعد آ رہا ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات پانی صحراؤں میں دنوں تک نہیں ملتا تھا. تو ایسی صورت میں اب کیا کرے عورت؟ کیا وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے، یا کوئی بھی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ شدید نجاست سے ہلکی نجاست کی طرف آ جائے؟ تو اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا. باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، باب خوشبو لگانا عورت کا عند غسلها، غسل کے بعد، من المحیض، حیض سے، یعنی حیض کے بعد جب نہائے تو خوشبو لگائے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کرنے والی عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے، یعنی شوہر کی وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی عورت کو اس خوشبو کے لگانے کی اجازت ہے، جبکہ عام خوشبو نہیں لگا سکتی. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصة عن ام عطیہ قالت کننا ننہا ان نحد علی میت، کننا تھی ہم، ننہا روکی جاتی، ان نحد کہ ہم زینت سے بچیں، علی میت میت کے موقع پر، یعنی مرنے کے بعد، فوق ثلاث 3 دن سے زیادہ، یعنی کسی انسان کے مرنے کے بعد ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی. یہ اس بات کا یہاں تک یہ مطلب ہے. نحدہ کا مطلب ہوتا ہے الامتناع عن الزینہ، زینت سے بچنا، حد لگانا یعنی روک دینا. الا علی زوج، ہاں شوہر کی وفات پر، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن مدت ہوتی تھی. ولا نکتحل، اور نہ ہم سرما لگائیں، یعنی اس عدت میں کیا کچھ منع ہے؟ سرما لگانا. سرمے سے وہ سارا میک اپ مراد ہے جو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے. ولا نتطیب، اور نہ ہم خوشبو لگائیں. ولا نلبس ثوبا مسبوغا، اور نہ ہم کلرفل کپڑے پہنے. نلبسا پہنے ہم، ثوبن کپڑا، مسبوغا رنگا ہوا، سواد بے غین، صبغت اللہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کا رنگ. الا ثوب عصب، سوائے عصب کے کپڑے کے. عصب جو ہے عین سواد بے، یہ یمنی کپڑا تھا جو بنائی سے پہلے رنگا جاتا تھا، یعنی اس کا دھاگا رنگ کیا جاتا تھا پھر بنا جاتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ویسے کلرڈ ہو جس کا دھاگا ہی کلرڈ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن بنے ہوئے کپڑے کے اوپر پینٹ یا کڑھائی کی اجازت نہیں، اس کپڑے کی اجازت نہیں. کتنی زبردست بات یہاں سے پتہ چلتی. عموماً لوگ پوچھتے ہیں جی کیا عدت والی عورت صرف سفید کپڑے پہنے؟ کیونکہ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ ہمیں کلرڈ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، تو اس کلرڈ کے لفظ سے مراد کیا ہے کہ ایسا کپڑا جس میں اس کے بننے سے پہلے رنگ ہو، یعنی پرنٹ وغیرہ، دھاگے کا پرنٹ ہوتا ہے، یعنی دھاگا نیلا پیلا ہے پھر ان کو ملا کے دھاریاں بنا لی یا پھول پتے بنا لیے، وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر کسی نے پلین سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس سوٹ کے اوپر ٹھپا لگوایا گیا ہے
یا پھر کڑھائی کروائی گئی ہے، یا اب جیسے پینٹنگ کا بہت آج کل فیشن ہے وہ کروا لیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ زینت میں آتا ہے، یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا۔ وقد رخص لنا، اور ہمیں اجازت دی گئی کس بات کی؟ عند طہر، کے پاک ہونے کے لیے پیریڈز کے بعد، اذا اغتسلت، کہ جب غسل کرے، احدانا، ہم میں سے کوئی ایک، من محیضها، اپنے حیض سے، فی نبضۃ، ایک چٹکی بھر، من کست اظفار، کست اظفار لگانے کی۔ یہ کست اظفار ایک خوشبو کا نام ہے، خست عود کو کہتے ہیں، اور اظفار بھی ایک قسم کی خوشبو ہے۔ ظفار جو ہے ایک شہر تھا یمن کے علاقے کا، اور وہاں سے خوشبو درآمد ہوتی تھی، یعنی وہاں سے عود ہندی بڑی مشہور ہے، یعنی انڈیا اور ان علاقوں سے خوشبودار چیزیں سمندر کے راستے یمن کے ساحل سے مکہ مدینہ میں پہنچتی تھی، اس لیے اس طرف منسوب کر دیا اس کو۔ نبزہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا، چٹکی بھر کوئی چیز ہونا، نبزہ یعنی چھوٹا سا ٹکڑا کست اظفار کا جو تھا اس کو لگانے کی ہمیں اجازت تھی، یعنی عدت والی عورت، اس کو میک اپ کی اجازت نہیں، خوشبو کی اجازت نہیں، زینت والے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں۔ ہاں پیریڈز کے بعد اگر وہ نہائے تو نہا کر کست اظفار یعنی کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ اپنے جسم پر لگائے، تاکہ پیریڈز میں جو خون کی بو ہے یا جو ایک گندگی کی سی حالت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ڈیوڈرنٹس وغیرہ اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ جس سے پسینے کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے۔ بعض خواتین کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کے پسینے کی جگہوں پر جسم سے شدید بو آتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بو کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر قیاس کر کے کہ اس اسمیل کو ختم کیا جائے۔ لیکن عام زینت کے طور پر ایک عورت جو خوشبو لگاتی ہے اس خوشبو کو لگانے سے منع کیا گیا۔ وَكُنَّا نُنْهَا، اور ہم روکی جاتی تھیں خواتین، ان اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے سے، ہمیں منع کیا گیا کہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ قال وروا ہشام بن حسان، اور کہتے ہیں کہ ہشام بن حسان نے روایت کیا ان حفصہ، حضرت حفصہ سے، ان ام عطیہ تھا، انہوں نے ام عطیہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس حدیث کی یہ سند بھی موجود ہے۔ یعنی اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے ایوب نے روایت کیا، لیکن یہاں حضرت حفصہ سے ہشام بن حسان نے روایت کیا۔ یہ صرف اس سند کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بات کریں۔ باب دلک المرأتی، باب دلک رگڑنا، ملنا، المرأتی عورت کا، نفسہا اپنے جسم کو، یعنی عورت اپنے جسم کو رگڑ لے، اذا تطہرت جب وہ پاک ہو، من المحیض حیض سے، یعنی جسم کو مل کر دھوئے، یہ مراد ہے۔ وکیف تغتسل، اور کس طرح دھوئے، یعنی دھونے کا طریقہ کیا ہے، نہانے کا، پاک ہونے کا، وتأخذ فرصتن، اور لے ایک پھایا یعنی ایک ٹکڑا روئی کا، ممسکتن جس کو مسک کی خوشبو لگی ہو، فتتبع بہا، پھر وہ پیچھے لگائے اس کو، اثر الدم، خون کے نشان کے، یعنی دھونے کے بعد اپنے جس جگہ سے خون نکلتا ہے اس جگہ پر یہ خوشبو لگائے، مراد یہ ہے۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن عیینہ ان منصور ابن صفیہ ان امہ ان عائشہ ان امرأۃ، حضرت عائشہ کہتی کہ ایک عورت نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ ان غسلها من المحیض، کہ حیض کے غسل کے بارے میں۔ فامرها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، کیف تغتسل، کہ وہ کس طرح نہائے، یعنی اس کو بتایا کہ کس طرح نہائے گی، کیسے پاک ہوگی۔ قال، آپ نے فرمایا، خذی فرصتا من مسکن، لے لو روئی کا ایک ٹکڑا مسک لگا ہوا، فتطہری بہا، پھر پاک ہو اس کے ساتھ، یعنی طہارت کب مکمل ہوگی، جو صرف پانی سے نہیں ہوگی بلکہ خوشبو لگانے سے۔ قالت، کہنے لگی، کیف اتطہر بہا، اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، میں کس طرح پاک ہو سکتی ہوں، یعنی خوشبو سے میں کیسے پاکی حاصل کروں گی۔ قالت تطہری بہا، آپ نے فرمایا اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ قالت کیف اتطہر بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بات کر رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قال سبحان اللہ تطہری، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی ظاہر ہے کہ اسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پیریڈز کے بعد نہا کر اگر خوشبو لگانا ہے تو کیا مراد ہے اس سے۔ فاجتبستھا الیہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، تتبعی بہا اثر الدم، تتبعی یعنی پیچھے لا، بہا ساتھ اس کے، اثر الدم خون کے نشان کو، یعنی خون کے مقام پر اس خوشبو کو لگاؤ، مراد یہ ہے۔ باب غسل المحیض، حیض کے غسل کا بیان۔
کہ کس طرح نہایا جائے. یہ وہی حدیث آئے گی, صرف اس کو ریڈ کروں گی. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے سوال سے شرم آئی. فأعرض بوجهه, تو آپ نے اپنا منہ موڑ لیا. او قال توضئي بها, یا آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو کر لو, یعنی پاکیزگی حاصل کرو. فأخذتها, تو میں نے اس عورت کو پکڑ لیا. فجذبتها, اور اسے کھینچ لیا. فأخبرتها, پھر اس کو سمجھایا. بما يريد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض. امتشاط کنگھی کرنا. کنگھی کرنا عورت کا نہانے کے بعد حیض سے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب عن عروة ان عائشة قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے احلال کیا, یعنی مراد ہے احرام پہنا, تکبیر پڑھی, حج کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حجۃ الوداع, حجۃ الوداع کے موقع پر. فکنت ممن تمتع, تو میں ان لوگوں میں سے تھی جو حج تمتع کر رہے تھے. 3 طرح کا حج ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے فرد, ایک ہوتا ہے قران, اور ایک ہوتا ہے تمتع. فرد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرنا, اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو. تمتع ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لینا, جس طرح عموماً ہم لوگ پاکستان سے جا کے کرتے ہیں. اور قران کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہدی کو لے کر جانا, یعنی قربانی ساتھ لے کے جانا, عمرے کے بعد احرام نہ کھولنا, عمرے اور حج کو اکٹھا ہی ادا کرنا. تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنا جاتا ہے. یہ فرق ہے تمتع اور قران کا. تو کہتی ہیں کہ میں ان میں سے تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے, میرا ارادہ پہلے صرف عمرہ کرنے کا تھا اور دوبارہ مجھے احرام پہننا تھا حج کے لیے. اب ہوا ان کے ساتھ کیا کہ جب یہ حج کرنے کے لیے گئیں عمرے کی نیت سے, تو ان کو پیریڈ شروع ہو گئے, عمرہ نہ کر سکیں, اس لیے یہ تمتع کا لفظ لا رہی ہیں. وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ, اور نہ لے گئے لوگ اپنے ساتھ قربانی, یعنی تمتع کا جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ لوگ قربانی ساتھ نہ لے گئے. ایک عام قربانی ہوتی ہے اور ہدی وہ قربانی ہوتی ہے, ہدی جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے. فزعمت انہا حاضت, تو انہوں نے کہا کہ ان کو حیض آ گیا. ولم تطہر حتی دخلت لیلۃ عرفہ, اور پاک نہ ہوئی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا. یعنی پیریڈز ایسے شروع ہوئے کہ عرفہ کے دن جا کر پاک ہوئی. یہ عرفہ کے دن کی بات اس لیے کی گئی کہ عمرے کا وقت ختم ہو گیا, عمرہ نہ کر سکیں. باقی سب لوگوں نے عمرہ کیا پہلے, پھر اس کے بعد دوبارہ احرام پہن کر حج کی طرف گئے. فقالت, تو کہنے لگی, یا رسول اللہ ہذہ لیلۃ عرفہ, یہ عرفہ کی رات ہے, یعنی اب رات آ گئی ہے, صبح عرفہ ہے. وانما كنت تمتعت بعمرۃ, اور میں نے تو عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, عمرے سے فائدہ اٹھانے کا احرام پہنا تھا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انقضی رأسکی, اپنا سر کھول لو. نون قاف ضاد, نقض ہوتا توڑنا, یعنی کھول لو, یعنی اپنی چٹیا کھول لو. وامتشتی, اور کنگھی کر لو. وامسکی, اور رکی رہو, ان عمرتکی, اپنے عمرے سے. یعنی اب یہ نہیں کہ لوگ عرفات جا رہے ہیں اور تم عمرہ کرنے جا رہی ہے, یعنی اب نہیں عمرہ کرو. کیا کرو, اپنا سر کھول لو, کنگھی کر لو. ففعلت, تو میں نے ایسا ہی کیا. فلما قضیت الحج, جب میں نے حج پورا کر لیا. امر عبد الرحمن, تو میرے بھائی عبد الرحمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, لیلۃ الحسبتی, لیلۃ الحسبہ کو, حسبہ کی رات کو. اور یہ حسبہ کی رات جو ہے یہ 13ویں یا 14ویں رات ہوتی ہے ذوالحج کی. یہ یہاں سے وادی محسب ایک جگہ ہے, وہاں لوگ آ کے ٹھہر جاتے ہیں. جب سارا حج کر لیتے ہیں تو فارغ ہو کے سب وہاں جمع ہوتے ہیں. فأعمرنی, تو عمرہ کروایا مجھ کو. کس نے, میرے بھائی نے لے جا کے. من التنعیم, تنعیم کی جگہ سے. تنعیم سب سے زیادہ قریب ہے مکہ کے حدود حرم میں سے, جس پر احرام باندھا جاتا ہے. یہ تقریباً 3 میل دور ہے اور مکہ کے حرم کی حد ہے. وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سے حضرت عائشہ نے عمرے کا جا کر احرام پہنا تھا اور آ کر عمرہ کیا.
باقی صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاتے تو کوئی اور پیچھے رہتا، اور اگر سارے کرنے چلے جاتے تو امت میں بڑی مشقت ہو جاتی کہ جو کوئی جا کے حج کرے وہ بعد میں وہاں سے ضرور عمرہ کرے، جیسے اب بھی بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ نے بعد میں بھی کیا تھا اس لیے ہم بھی کرتے تو کرتے رہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اس لیے ہم نہیں کریں تو وہ نہ کریں. ایک کو حضرت عائشہ کے اتباع کا ثواب ملے گا اور دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا. آپ جس کا چاہیں کر لیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکان عمرتی، میرے عمرے کی جگہ، اللتی نسکتو، جہاں سے میں نے احرام باندھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمرہ جو خاص طور پر وہاں سے کیا جاتا ہے ان معذور عورتوں کے لیے ہے جو جاتے ہی عمرہ نہ کر سکیں، عمرے کی سعادت سے محروم نہ رہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جذبات کی، اس کے احساسات کی، اس کے دین کے شوق کی، اللہ کی عبادت کی کس طرح قدر کی، اور ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا. یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو، نہیں تو نہ صحیح، نہیں ہوا تو کیا کفر ہوا، اب بس کرو، چلو گھر چلتے ہیں، میں اتنے سارے صحابہ کرام کو تمہارے لیے بٹھا کے رکھوں. کوئی ایک دو تھوڑی تھے. حج کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے. سب کو انتظار کروایا کہ حضرت عائشہ عمرہ کر کے آ جائیں، پھر وہاں سے روانہ ہوں گے. اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کی کیا اہمیت ہے، اور اگر اس کو ایک جگہ نقصان ہو گیا ہے تو دوسری جگہ فائدہ بھی بہت ہے. باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحیض، کھولنا عورت کا اپنے بالوں کو حیض کا غسل کرتے وقت. یہ جو پہلے تھا نا کہ اپنا نہانے سے پہلے بال کھول لو اور کنگھی کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حیض سے نہانا ہو تو اس وقت پورے بالوں کو اچھی طرح کھول کے نہانا چاہیے جب شاور لینا چاہیے، کیونکہ جنابت کے بعد نہانے کے لیے پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے، صرف سر کی سکن گیلی کرنا کافی ہے، جسے پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا. لیکن یہاں آپ نے خاص طور پہ سارے بال کھولنے کو کہا. آپ بھی دیکھیں پٹھانوں کے ہاں وہ چھوٹی چھوٹی مہندیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، افغانیوں کے ہاں خصوصاً، اور بعض قبائلی عورتیں جو ہیں اسی قسم کے بال باندھ کے رکھتی ہیں. تو عام حالات میں تو اگر وہ نہیں کھولتی اور صرف سر بھگو لیتی ہیں تو کافی ہے، لیکن اگر پیریڈز کے بعد ان کو نہانا ہے تو ان کو وہ سب کچھ کھولنا پڑے گا اور کنگھی کرنی پڑے گی تاکہ سارے بال برابر ہو جائیں. اور یہ اس لیے برابر کرنے کو کہا گیا اور درست کرنے کو کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے جڑے ہوئے ہوں بال اور پوری طرح صفائی نہ ہو سکے، یا بال کہیں جمے ہوئے ہوں، یا سر پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس سے پانی نہ پہنچ سکے، تو کنگھی کا حکم دیا. کیونکہ اس زمانے میں عورتیں اپنے بال سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ایک گوند کا استعمال کیا کرتی تھی جس سے وہ بال چپکاتی تھیں کھڑے کرنے کے لیے یا بٹھانے کے لیے، بہرحال. اور وہ بعض اوقات سکن کے ساتھ بھی چپک جاتی تھی. سر کے کسی خاص حصے پہ اگر بالوں کا جمگٹا یا گچھا بندھا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی غسل جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو سکتا. اس لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں کہ ایسی طہارت حاصل کرتے وقت بالوں کا پوری طرح کھلا ہونا اور پھر کنگھی بھی کیے ہونا. یہ شرط نہیں ہے کہ کنگھی ضرور کرے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سر پہ لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، جو پانی کو سکن تک نہیں پہنچنے دے گی، تو اس صورت میں کنگھی سے اس سب کو کلیئر کر لیا جائے. حدثنا عبید بن اسماعیل، ہم سے بیان کیا عبید بن اسماعیل نے، قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نکلے موافینا یعنی مستقبلینا، ارادہ کرنے والے، جانے والے، لہلال ذی الحجہ، ذی الحج کے چاند کے لیے، یعنی ذی الحج کا جب چاند نظر آنے والا تھا تو ہم حج کے ارادے سے نکلے. کہا یہ جاتا ہے کہ 25 ذی القعدہ کو آپ نکلے تھے، ذی الحج سے تقریباً 5 دن پہلے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبا، جو کوئی چاہے، ان یحلل بعمرۃ، کہ وہ احرام پہنے عمرے کا، فلیحلل، تو چاہیے کہ وہ احرام پہن لے، یعنی نیت کر لے. فانی لولا انی اہدیت یہاں ہدی لے جانا ہے، کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا، لاحللت بعمرۃ، تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا. فاحل بعضهم بعمرۃ، تو بعض صحابہ کرام نے کیا کیا، عمرے کی نیت کر لی. واحل بعضهم بحج، اور بعض نے حج کی نیت کی. اور حج کی نیت سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ عمرے کے بغیر حج فرد کی نیت تھی، اور اس میں بھی وہ ساتھ قربانی لے کے جا رہے تھے. وکنت، اور میں، انا میں، ممن احل بعمرۃ، ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے عمرے کا احرام پہنا تھا. فادرکنی یوم عرفہ،
تو پا لیا مجھ کو عرفہ کے دن نے، یعنی عرفات کا دن آ پہنچا، وَأَنَا حائض، اور میں حائضہ تھی، فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنی حالت کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا، آپ نے فرمایا، دعی عمرتکی، اپنا عمرہ چھوڑ دو، اب عمرے کا احرام ختم کر دو، وانقضی رأسکی، سر کھول لو، وامتشطی، کنگھی کرو، واہلی بحج، اور حج کی نیت کر لو، یعنی احرام کھول دو پہلے والا، بال کھول دو اور دوبارہ سے احرام پہنو، نیت کرو کس چیز کا؟ حج کا. ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا. حتی اذا کان لیلۃ الحسبۃ، یہاں تک کہ جب لیلۃ الحسبۃ یعنی وادی محسب کی رات ہوئی، ارسل معی اخی عبد الرحمن، میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا، ابن ابی بکر. فخرجت الی التنعیم، تو میں تنعیم کی طرف گئی. فاحللت بعمرۃ، تو میں نے وہاں عمرے کی نیت کی، مکان عمرتی، اپنے عمرے کی جگہ سے. قال ہشام، ہشام کا کہنا ہے، ولم یکن فی شیء من ذلک ہدی، کہ اس چیز میں کوئی قربانی نہیں دینا تھی، یعنی دم نہیں تھا، ولا صوم، نہ روزہ رکھنا تھا، ولا صدقۃ، اور نہ صدقہ. آپ کو معلوم ہے یہ بات اس لیے کی گئی ہے آخر میں وضاحتی، آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جو شخص عمرے یا حج کا ارادہ کرے، احرام پہن لے، پھر راستے میں روک دیا جائے یا اس کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ عمرہ نہ کر سکے، وہاں نہ پہنچ سکے، احرام کھول دے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ہدی دینا ہوگا، دم دینا ہوگا. اور اگر ہدی نہ دے سکے، دم نہ دے سکے، تو اس کو کچھ روزے رکھنے ہوں گے، کچھ صدقہ کرنا ہوگا. یعنی احرام کھولنے کا کفارہ ہے یہ ایک طرح سے. یہ تمام لوگوں کے لیے سوائے عورتوں کے. اگر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے نیت کر کے، لیکن پیریڈز آ گئے اس کو، وہ عمرہ نہیں کر سکتی، احرام کھول دیا اس نے، حج کے دن آگے، حج کا احرام پہن لیا، نیت تو گئی، اس پر کوئی بھی قربانی نہیں، اس پہ کوئی صدقہ نہیں، کوئی روزے نہیں. تو یہ اس کے دین کا نقصان نہیں ہے. یعنی اسے مالی کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ جسمانی نقصان نہیں ہوا. ہاں تھوڑا سا ہوا کہ وہ عمرے سے رہ گئی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، اس پہ بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، وہ بعد میں کر لے، یعنی وہ چانس پھر لے لے. اس وقت بجائے اس کے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو اور کوسنے دینے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں، نہیں، اللہ کی رضا سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لے، اور اس کے بعد دوبارہ جب پاک ہو جائے پھر عمرہ کر لے، جیسے حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. باب مخلقۃ و غیر مخلقۃ، باب مخلقہ، مخلقہ ٹکڑا، اور غیر مخلقہ بغیر تخلیق کیا ہوا. مخلقہ تخلیق کیا ہوا کہہ سکتے ہیں، بوٹی کے معنوں میں آتا ہے. وغیر مخلقہ، اور ادھورا. اب اس کا حیض سے کیا تعلق ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پریگننسی اس سٹیج پہ آ جاتی ہے جب نطفہ مخلقہ میں بدل جاتا ہے، اس صورت میں اگر کسی کو پیریڈز آ جائیں تو وہ کیا کرے گی؟ یعنی پریگننسی کی حالت میں اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو وہ بلیڈنگ کون سی بلیڈنگ ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے یہاں درپیش. یعنی عام دنوں میں تو جو خون آئے گا وہ حیض کا ہوگا یا استحاضہ کا ہوگا، لیکن اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو چکی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد مینسز نہیں آتے، اس کو خون رک جاتا ہے، کیونکہ وہی خون اس بچے کی غذا ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اس کی تخلیق میں اور اس کی پرورش میں کام آتا ہے. لیکن بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر سے یا کسی وجہ سے بھی پریگننٹ خواتین کو بھی پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں. کیا وہ پیریڈز شمار ہوں گے یا کچھ اور شمار ہوگا؟ کیا اس میں وہ نماز پڑھے گی یا چھوڑ دے گی؟ کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا کہ عموماً خواتین انہی مسئلوں کی لا علمی کی وجہ سے زندگی ایک بے چینی میں گزارتی. جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی بعض اوقات پڑھ لیتی ہیں، جب پڑھنی چاہیے تو نہیں پڑھتی، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے بمشکل مہینے میں عادت ہوتی ہے نماز کی، کتنے میں پھر چھوٹ جاتی ہے اور پھر نماز کی عادت چلی جاتی، اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی چلی جاتی ہے کہ وہ ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. اور خصوصاً جب پریگننسی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ میرے خیال ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. چلے اب پتا کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ ابن ابی بکر عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالی نے وکل بالرحم، مقرر کر رکھا ہے رحم پر، ملکن، ایک فرشتہ. آپ کو پتا نا آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. اسی طرح عورت کے رحم کی
حفاظت یا اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب نطفتن. جب رحم میں کوئی نطفہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے اے رب نطفہ آ گیا. پھر جب نطفہ خون بنتا ہے، جمع ہوا خون، تو کہتا ہے یا رب علقہ، کہ اب یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے. پھر وہ جمع ہوا خون جب بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے تو کہتا ہے یا رب مضغہ. مضغہ کا مطلب ہوتا ہے چبانا، یعنی اتنا سائز ہو جائے جتنا ایک بوٹی کا سائز ہوتا ہے. جب اس سے آگے پھر وہ مخلقہ اور غیر مخلقہ پورا مکمل وہ صحیح بن جاتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، یعنی جب وہ اس کی پوری ایک شیپ آ جاتی ہے اس بچے کی، تو کیا کہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، یعنی وہ بچے کی شیپ مکمل ہو جاتی ہے، جب ابھی اس کی گروتھ نہیں ہوئی، گروتھ ہونے والی ہے لیکن یہ مرحلے طے ہو چکے ہوتے ہیں، جب یعنی نطفہ علقہ سے مضغہ، مضغہ کے بعد اگلی سٹیج ہے جس میں وہ ایک پورا انسان بن چکا ہوتا ہے، خواہ وہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہیں ہوتا. اس موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ اراد ان یقضی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ان یقضی خلقہ، کہ اس تخلیق کو مکمل کر دے، پورا کر دے، نہیں پورا بچہ بنا کے نکالے. قال، تو کہتا ہے کون؟ فرشتہ پوچھتا ہے اذکر ام انثی. اب دیکھیں فرشتے کو غیب نہیں پتا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل ابتدا میں ہی سیکس الگ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، شقی ام سعید، بدبخت ہوگا کہ خوش قسمت ہوگا. فمر رزق والاجل، اس کے رزق کے بارے میں کیا حکم ہے، کتنا لکھوں، والاجل، اور اس کی موت کا وقت کب لکھوں. فیکتب فی بطن امہ، پھر اس کی ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور وہ سب کچھ وہیں سے پلانڈ ہوتا ہے. اب یہاں آ جائیں گے آپ تقدیر کے مسئلے پہ، الجھنا شروع ہو جائیں گے. جب سب پلانڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسان کو پھر توفیق بھی اسی کی ہو جاتی، اسی طرف چل پڑتا ہے. اس کا کیا مطلب انسان خود کچھ کوشش نہ کرے اور صرف بیٹھا رہے کہ جو میرے لیے پلانڈ ہوگا میں ادھر ہی چل پڑوں گا، یا کوئی مجھے گھسیٹ کے لے جائے گا. پلاننگ کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے. ہمیں اس مسئلے میں نہیں الجھایا گیا کہ تم یہ سوچ کے وقت گزار دو کہ تمہاری پلاننگ کیا تھی اللہ کے ہاں، تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا تھا. ہمیں یہ کہا گیا کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو، نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کس کی کوششوں کا کتنا رنگ چڑھا، کس کی کوششیں کتنی کام آئیں. تمہارا کیا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام ہے کوشش کرے. انسان کا کام یہ نہیں کہ بیکار بیٹھ کر تقدیر کے مسئلے پہ الجھے، جتنا الجھے گا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کام کرتا جائے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مانتا جائے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے، اور اس کا کسی چیز کے بارے میں علم ہونا ہم پہ یہ لازم نہیں کرتا کہ ہم بیکاری اختیار کر لیں یا کچھ نہ کریں. اب کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ جو اوپر بات ہوئی کہ یہ جو باب اس سے باندھا گیا، بظاہر تو کوئی تعلق نہیں نظر آ رہا حدیث سے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر اس دوران کوئی خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں روزہ رکھا جائے گا. یعنی پریگننٹ عورت اگر اس کو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے تو بلیڈنگ کسی اور چیز کی ہوگی، حیض کے خون کی نہیں ہوگی، خواہ وہ ریگولرلی ہی کیوں نہ ہو. اس میں ایک ضعیف روایت یہ بھی کہی جاتی ہے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتہ چونکہ وہاں ہوتا ہے اس لیے وہاں حیض نہیں آ سکتا. یہ ایک ضعیف قول ہے، قابل اعتبار نہیں، لیکن ایک رائے ہے لوگوں کی. باب کیف تحل الحائض بالحج، باب کہ حائضہ عورت احرام کیسے پہنے. عورت حج پہ جانا چاہتی ہے لیکن حیض کی حالت میں ہے، احرام کیسے پہنے، کیسے احرام باندھے، پاک تو ہے نہیں، کیا کرے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر. فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ تو عمرے کا احرام پہن کے گئے، ومنا من احل بحج، کچھ نے احرام حج پہنا. فقدمنا مکہ، ہم مکہ کی طرف آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احرم بعمرۃ، جس نے عمرے کا احرام پہنا ہے، ولم یہدی، اور ہدی نہیں لایا، فلیحلل، تو اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے، یعنی احرام اب کھول دے عمرہ کر کے. ومن احرم بعمرۃ واہدی، اور جو کوئی احرام پہن کے آیا ہے عمرے کا اور ہدی بھی ساتھ لایا ہے، فلا یحل، تو نہ حلال ہو، بنحر ہدیہ، جب تک اس کی قربانی حلال نہیں ہو جاتی.
یعنی حج تمتع والے عمرے کا احرام کھولیں گے، حج قران والے، یہ دوسرے نمبر پہ جو بعد میں بات ہوئی، یہ حج قران ہے کہ وہ اپنا احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ قربانی نہ کر لیں. ومن احل بحج، اور جس نے صرف حج کی نیت کی ہے، فلیتم حجہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا حج پورا کر لے، یعنی حج کے کام کرے اور بعد میں طواف کرے، یعنی پہلے جا کے اسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تینوں طرح کا حج ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یہ پسندیدہ وہ تمتع ہے، دوسروں کی بھی اجازت ہے. قالت، وہ کہنے لگی، فحصت، تو مجھے حیض آ گیا، فلم ازل حائزا، تو میں مسلسل حائزہ ہی رہی، حتی کان یوم عرفہ ولم احلل الا بعمرہ، یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا. کیا کہتی ہیں کہ میں، یعنی کان یوم عرفہ ولم احلل، اور نہ میں نے احرام پہنا الا بعمرہ، مگر عمرے کا، یعنی جب گھر سے چلی تھی تو عمرے کا احرام تھا میرا، حج کا نہیں تھا. فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انقض رأسی وامتشط واحل بحج، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے اس موقع پہ مجھے حکم دیا کہ میں سر کھولوں، کنگھی کروں اور حج کا احرام پہنوں، واترک العمرہ، اور عمرہ چھوڑ دوں. ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا، ذالک، یہ حتی قضیت حجتی، یہاں تک کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا. فبعث معی عبد الرحمن بن ابی بکر، میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا. وامرنی ان اعتمر مکان عمرتی من التنعیم، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرہ کر لوں تنعیم کے مقام سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت پھر وہ احرام چھوڑ دے گی جو اس نے عمرے کی نیت سے گھر سے پہنا تھا، اور جب پاک ہوگی تو حج کے لیے دوبارہ احرام پہنے گی، یعنی وہ احرام نہیں چلے گا. حج کا نیا احرام اسی جگہ سے، مکہ سے ہی باندھ لے گی، یہ جس جگہ ہے، مثلا منا میں ہے یا عرفات میں ہے، کیونکہ پیریڈز کے حالت میں قیام عرفہ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باب اقبال المحیض و ادبارہ، باب حیض کا آنا اور جانا، یعنی شروع ہونا اور ختم ہونا. وکنن نساء، اور تھیں عورتیں، یبعثن، بھیجتی، الی عائشہ، حضرت عائشہ کو، بالدرجۃ، ایک ڈبیا یا تھیلی، فیہا الکرسف، جس میں روئی ہوتی تھی، فیہ الصفرہ، جس پہ زرد رنگ ہوتا تھا. فتقول، تو حضرت عائشہ جواب میں فتویٰ دیتے ہوئے فرماتی، لا تعجلنا، مت جلدی کرو، حتی ترینا، یہاں تک کہ تم دیکھ لو، القصۃ البیضاء، سفید ڈسچارج، سفید دھاگا. قصہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو خیط الابیض کہا گیا اور دوسرا سفید ذرات، یعنی جب تک تم بالکل پیور خالص سفیدی نہ دیکھو اس وقت تک حیض کو ختم مت سمجھو. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علامت کیا ہے حیض کے شروع ہونے کی یا پھر ختم ہونے کی. یعنی نماز کب شروع کی جائے گی؟ جبکہ پوری طرح عورت پاک ہو جائے اور ڈسچارج جو ہے وہ اس کا کلر پیور وائٹ میں بدل جائے، القصۃ البیضاء. ترید بذالک، وہ چاہتی تھی اس سے، الطہر من الحیضۃ، پاکیزگی حیض سے. وبلغ ابنۃ زید بن ثابت، اور پہنچی یہ خبر زید بن ثابت کی بیٹی کو کہ ان نساء یدعون بالمصابیح، کہ عورتیں منگواتی ہیں چراغ، من جوف اللیل، رات کے وقت، ینظرن الی الطہر، اور چیک کرتی رہتی ہیں پاکی کو. فقالت، تو وہ کہنے لگی، ما کان النساء یصنعن ھذا، کہ حضور کے زمانے میں تو عورتیں یہ نہیں کیا کرتی تھیں. وعابت علیہن، اور ان کے اوپر عیب لگایا، یعنی برا سمجھا اس بات کو. یعنی اس خوف میں یا اس بے چینی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کب ختم ہو اور آج ہوا کہ نہیں، بلکہ انتظار کرنا چاہیے اپنی عادت کے مطابق یہاں تک کہ وہ زردی سفیدی میں بدل جائے. اس میں دو چیزیں، ایک تو حضرت عائشہ کی بات بتائی گئی کہ حضرت عائشہ کے پاس عورتیں اپنی حالت کو چیک کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھیں اور ان کو وہ کہتی تھی کہ جب تک سفیدی نہ ہو پاک نہیں ہو تم، نماز مت پڑھو. اور دوسرا حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کی بات ہے کہ ان کے دور میں عورتیں جو تھیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بتی جلا کے دیکھتی تھی کہ پاک ہوئی ہیں کہ نہیں، کہ ابھی نہا لیں اور صبح کی نماز پڑھیں. تو فرمایا کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں ڈالی کہ انسان رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کی بیماری تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے.
ولیست بالحیضتی، یہ حیض نہیں ہے. فاذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض آ جائے، فدع الصلاۃ، تو پھر نماز چھوڑنا. یعنی ایون بلیڈنگ اگر کسی کو کبھی ختم نہیں ہوتی تو بھی صرف بلیڈنگ کے شروع ہونے سے حیض نہیں شروع ہوتا جب تک کہ وہ مقرر ایام نہ ہوں. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ گزر جائے حیض، فاغتسلی، تو نہا لے، وصلی، اور نماز پڑھ، یعنی خواہ بلیڈنگ ختم نہ بھی ہو. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حیض آ جائے اور حیض چلا جائے تو اس کو کیسے پتا چلے، اس لیے کہ ہر عورت سمجھتی ہے کہ حیض کا خون جو ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس علامت سے اس کو پہچانے. باب لا تقضی الحائض الصلاۃ، باب کہ نہ قضا پڑھے حائضہ عورت نماز کو، یعنی حائضہ عورت جو ہے نماز کی قضا ادا نہ کرے، یعنی جو نمازیں ان دنوں میں چھٹ جاتی ہیں وہ بعد میں قضا نہ پڑھے. وقال جابر و ابو سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدع الصلاۃ، اور یہ بات تو حضرت جابر اور حضرت ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ تدع الصلاۃ، عورت نماز چھوڑ دے، ان دنوں میں نماز نہ پڑھے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثتنی معاذہ ان امرأة قالت لعائشہ، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا، اتجزی احدانا صلاتها، کیا جزا دے گی ہم میں سے ایک اپنی نماز کی، یعنی قضا پڑھے گی. تجزی کا معنی ہے بدلہ دے گی، بعد میں پڑھے گی. اذا طہرت، جب وہ پاک ہو جائے گی، یعنی عورت کو کیا پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی. فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، احروریۃ انتی، تم حروریہ ہو. یہ حروریہ کیا ہے؟ حرورہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر خوارج تھے. خوارج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک گروہ تھا جو وجود میں آیا جن کو خارجی اور خوارج بولا گیا، جنہوں نے اجماع امت سے خروج کیا تھا، امت کے جو بنیادی عقائد سے ان سے الگ ہو گئے تھے. ان کے عقائد میں یہ بات شامل تھی کہ عورت حیض کے دنوں میں جو نماز چھوڑتی ہے وہ بعد میں قضا پڑے گی. تو جب ایک عورت نے حضرت عائشہ سے یہ پوچھا تو انہیں حیرت ہوئی اور کہا کہ کیا تم اس گروہ سے یا اس فرقے سے تعلق رکھتی ہو جس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کننا نحید، ہمیں حیض آتا تھا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، فلا یأمرنا به، تو آپ ہمیں کبھی بھی اسے قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے. او قالت فلا نفعله، یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے. باب النوم مع الحائض وہی فی ثیابها، حائضہ عورت کے ساتھ سونا حالانکہ وہ اپنے حیض کے کپڑے پہنے ہوئے ہو. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان ان یحیی ان ابی سلمہ ان زینب ابنت ابی سلمہ حدثته ان ام سلمہ قالت، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، میں اسے صرف ریڈ کروں گی. حست وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلۃ فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حیضتی فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست؟ قلت نعم. فدعاني فادخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ. قالت وحدثتنی سے دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں کہ کانا یقبلها، کہ وہ ان کو کس کرتے تھے حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. وکنت اغتسل انا، اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، من الجنابۃ، جنابت سے. باب من اتخذ ثياب الحیض سوا ثياب الطہر، باب ثياب الحیض، کپڑے رکھنا حیض کا سوا الگ ثياب الطہر، طہر کے لباس سے، یعنی حیض کے کپڑے الگ رکھنا اور پاکی کے کپڑے الگ رکھنا. اور حیض کے کپڑوں سے مراد صرف وہ مخصوص چیزیں ہیں جو حیض کی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجعة في خميلة حست، وہی حدیث ہے فانسللت فاخذت ثياب حیضتی. تو یہ جو الفاظ ہے نا، میں نکلی اور میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈریس ہے جو عام حالت میں نہیں پہنا جاتا. مثلا اگر ایک شخص اسی انڈر ویئر کو دوبارہ استعمال کرتا ہے تو اسے دھو کے پاک صاف کر کے تو کر سکتا ہے، لیکن نیچرلی وہ ڈریس جو ہے وہ عام حالات میں نہیں پہنا جائے گا. لیکن اس سے مراد وہ اوپر کا ڈریس نہیں جس پہ کچھ نہ لگا ہو. قال انفست فقلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کو جو صرف پیریڈز کی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انڈر ویئر وغیرہ، اگر وہ ایک ہی ہے کسی کے پاس اور عام دنوں میں اس کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے،
تو اس صورت میں اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، اس کی ساری نجاست دھو دی جائے، صاف کر لیا جائے، اور اس کو دوبارہ عام حالات میں بھی پہن لیا جائے۔ باب شہود الحائض العیدین، حائضہ عورت کا حاضر ہونا عیدوں پر، عیدین یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر، ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا کے موقع پر، ویعتزلن المصلی اور الگ رہنا نماز گاہ سے، یعنی کیا کیا کر سکتی ہے؟ عیدین کے مقام پر حاضر ہو سکتی ہے، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی مثلا صف ہے یا دری ہے اس پہ نہیں آ کے بیٹھے گی، الگ رہے گی، الگ پیچھے دوسری طرف بیٹھے گی۔ حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا، حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی نوجوان بچیوں کو، عواتق عاتق کی جمع ہے، یہ ایک نام رکھتے ہیں نا کیاف کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے، یہ قاف ہے موٹا۔ عاتق کہتے ہیں اس بچی کو جسے ابھی شروع میں حیض آیا ہو، بہت بالکل نوجوان بچی، کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی بالکل نوجوان بچیوں کو ان یخرجن فی العیدین، کہ وہ عیدین پہ نہ جایا کریں، یعنی عید پڑھنے نہ جائیں۔ فقدمت امرأۃ فنزلت، تو آئی ایک عورت جو اتری یعنی ٹھہری، نزلت کا معنی ٹھہری، قصر بنی خلف، قصر بنی خلف میں یعنی بنو خلف کے محل میں، بصرے میں تھا یہ۔ فحدثت عن اختہا، انہوں نے اپنی بہن سے ایک حدیث بیان کی، اور یہ بہن ہے ان کی ام عطیہ، اس عورت کی۔ وکان زوج اختہا، اور ان کے بہنوئی کن کے شوہر، ام عطیہ کے شوہر جو تھے، غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزووں میں شریک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے؟ بصرہ میں بیان ہو رہی ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ ام عطیہ کی بہن بیان کر رہی ہیں۔ یہ کس شخص کا ذکر ہے جو غزوہ میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ام عطیہ کے شوہر کا، یعنی جو عورت حدیث بیان کر رہی ہے ان کے بہنوئی ہیں یہ شخص۔ یہ شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، کتنی؟ 12 12 جنگوں میں شریک ہوئے۔ وکانت اختی معہ فی 6، اور 6 جنگوں میں حضرت ام عطیہ جو اس عورت کی بہن ہیں وہ بھی شریک ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اب بتائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مدینہ میں نہیں قیام کیا بلکہ وہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی گئے، سفر حضر میں ان کے ساتھ ہی تھے، مراد یہ ہے۔ وکانت اختی معہ فی 6 قالت، کہنے لگی، کننا نداول کلمہ، ہم علاج کرتی ہوتی تھی زخمیوں کا، کلمہ، کلم پیچھے بتایا نا زخم کو کہتے ہیں۔ وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، اور ہم عیادت کرتی تھی مریضوں کی۔ یہ کون سے مریض تھے اور کون سے مجروح تھے؟ صحابہ کرام، مرد تھے۔ بوقت ضرورت عورت مرد کا علاج بھی کر سکتی ہے، اس کی عیادت بھی، یعنی تمریض، نرسنگ۔ لیکن اگر مرد بے روزگار ہوں تو بلا وجہ میں مردوں کی عادت کے لیے عورتوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ سارے مرد لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر کچھ مردوں کو نکال کے عیادت کے کام پہ صرف لگا دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے، کہ مرد جنگ کریں یا پیچھے ڈاکٹر بن کے وہ ان کے حال کو دیکھیں۔ تو اس صورت میں یہ کہ عورتیں یہ کام کر لیں اور مرد آگے جا کے لڑیں۔ فسألت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، علی احدانا بأس، کیا ہم میں سے کسی ایک پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے؟ اذا لم یکن لہا جلباب، کہ اگر اس کے پاس جلباب نہیں۔ جلباب اس لمبے ڈریس کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے، جو گھر کے لباس کے علاوہ ہو۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم گھر میں قمیض شلوار پہنتے ہیں تو یہی کافی نہیں، ہمارا تو قمیض شلوار ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کون سی ہم جینز پہن رہے ہیں کہ ہمیں باہر جاتے ہوئے اس کو ڈھانکنا چاہیے؟ نہیں، جلباب جو ہے لانگ ڈریس ہے، ایسا ڈریس جو گھر کے کپڑوں کو بھی ڈھانپ لے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس اگر جلباب نہ ہو، یعنی وہ بڑی چادر نہ ہو، اللہ تخرج، کہ وہ نہ نکلے، یعنی وہ گھر سے ہی نہ نکلے، اگر جلباب نہیں تو گھر ہی بیٹھی رہے عید کے موقع پر۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی سہیلی
اپنے جلباب میں سے، یعنی گھر نہ بیٹھے، جلباب نہیں تو یہ بہانہ کر کے کہ ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں باہر نکلنے کا اس لیے ہم گھر بیٹھے ہیں، نہیں، اسے پھر بھی نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے عورتوں پہ فرض نہیں کیا کہ وہ ضرور عید پڑھیں، لیکن انتہا درجے کی تاکید کی ہے. یہاں تک کہ ایک عورت نے کہا جلباب بھی کوئی نہیں، کپڑا ہی نہیں ہے جو باہر پہن کے جانے کا ہو، تو اب تو ہمیں معاف کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے، دوسری سے ادھارا مانگ لے لیکن نکلے. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو خیر کے کام میں. یہ اتنی کیوں تاکید ہے کہ خیر میں حاضر ہو؟ اس لیے کہ جو بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پہ عبادت کرتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پر بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، ان مجلسوں کی برکت سے کوئی محروم نہ رہے. وہ بھی محروم نہ رہے کہ جو لباس کی کمی کی وجہ سے گھر بیٹھ، کیونکہ باہر نکلنا ہے جلباب پہننا ہے، اب جلباب نہیں تو گھر ہی رہتے ہیں. کہا نہیں، پھر بھی نکلو، کسی کا لے لو. اور کیوں نکلو؟ وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، خیر نیکی اور بھلائی کے کام میں حاضری دو. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت کو خیر کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے کی نہ صرف ہے اجازت کہ نکل سکتی ہے یا نہیں، بلکہ تاکید بھی، تاکیدن کہا جا رہا ہے. ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں. فلما قدمت ام عطیہ، جب ام عطیہ تشریف لائیں، سألتھا، تو میں نے ان سے پھر خود پوچھا. یعنی وہ ان سے تو حدیث سن لی سیکنڈ پرسن سے، لیکن پھر کیا کہتی ہیں، وہ جب آئیں تو میں نے پھر ان سے پوچھا اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آپ دیکھیں کہ تحقیق کا انداز کیا تھا، صرف سنی سنائی بات پہ نہیں یقین کر لیتی تھی. حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ قالت بے ابی نعم، تو کہنے لگی کہ میرا باپ قربان ہو آپ پر. بے ابی ساتھ میرے باپ کا یہ محاورہ ہے، میرے ماں باپ قربان آپ پہ. نعم، ہاں میں نے آپ ہی سے سنا ہے. وکانت لا تذکرہ، اور وہ نہ یاد کرتی تھی ان کو، الا قالت، مگر کہتی بے ابی سمعتہ. یعنی حضرت ام عطیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتی تھی، ان سے کوئی حدیث روایت کیا کرتی، تو صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ یہ فرماتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے یہ فرمایا. یہ محبت کا ایک اظہار ہے نا، ایک عقیدت کا. سمعتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. یقول، آپ فرماتے تھے، تخرج العواتق، نکلا کریں نوجوان بچیاں، وذوات الخدور، اور چادروں والیاں، پردے والیاں، اول عواتق، یا آپ نے فرمایا کہ نوجوان بچیاں ذوات الخدور، جو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، والحید، اور حیض والی بھی نکلیں. یعنی عام عورتوں کی تو بات ہی کیا، اور نوجوان بچیاں تو نکلیں گی ہی، خواہ ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں مانگ کے نکلیں، وہ بھی نکلے جنہیں نماز نہیں پڑھنی. حیض ولیشہدن الخیر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کے کام میں، خیر میں، نیکی میں، آ کے مشاہدہ کریں، دیکھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عید کی نماز کو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بڑی جگہوں پہ پڑھو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں اور کفار پر ان کا روب پڑے. اور آپ دیکھیں کہ ایسی مجلس میں جا کے آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اس کو آپ دور سے دیکھ ہی لیں تو آپ کے دل پہ ایک ہیبت آنے لگے گی. اور پھر اس مجلس پہ جو فرشتوں کا گھیراؤ ہوتا ہے، اور چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی، اوپن ایئر میں پڑھی جاتی، اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر نہیں، یعنی عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے، اوپن ایئر میں پڑھی جائے، میدان میں پڑھی جائے، کسی عمارت میں نہ پڑھی جائے. لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر فیصل مسجد ہی کافی ہے. وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمان چھپ کے نہ پڑھیں، نظر آئیں، اور عورتیں کیا کریں، اس کو مشاہدہ کریں، دیکھیں. خواہ نماز نہیں بھی پڑھی تو صرف کھڑے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جب سین آتا ہے، لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں اکٹھے، کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. یعنی اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی. اور بعض اوقات جب انسان حرم میں جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ذرا سے ٹھہر کے سجدہ کریں، سب کو دیکھ لیں کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں ایک آدھ نمازیں اوپر جا کے ضرور پڑھا کرتی ہوں. اوپر سے پھر نیچے کے جو صحن ہے اس میں جو صفیں اور اس کی موومنٹ ہے اس پہ نظر پڑتی رہتی ہے. اور یہ ہے کہ بچوں کو اور ایسے لوگ جو عموماً خود یعنی عذر کی وجہ سے عبادت سے دور ہوں، تو وہ کم از کم کسی کو عبادت کرتے ہی دیکھ لیں، کیونکہ اس سے بھی اللہ یاد آ جائے گا.
یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں، تو ورنہ گھر میں بیٹھی عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں؟ جھاڑو دیتی رہتی ہیں اس وقت میں، لیکن اگر نکلنا ہو تو جھاڑو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. بداوت المؤمنین، اور مسلمانوں کی دعا میں. وتعتزل الحید المصلی، صرف اتنی احتیاط کریں کہ حائضہ عورت جائے نماز کے قریب نہ جائیں، مصلی نماز کی جگہ. قالت حفصہ، حفصہ کہنے لگی فقلت الحیض، حیض والی عورتیں جائیں؟ بڑی حیران ہو کے کہنے لگی وہ بھی جائیں، وہ کیا کرنے جائیں؟ فقالت، تو انہوں نے جواب دیا الیس تشہد عرفۃ وکذا وکذا، کیا عورت حیض کی حالت میں میدان عرفات میں نہیں جاتی؟ وہ بھی ایک بڑا سین ہوتا ہے دیکھنے کا اور بڑا ہجوم ہوتا ہے، وہاں بھی تو جاتی ہے، حج کر رہی ہوتی ہے اس حال میں، تو اس میں جانے میں کیا حرج ہے؟ وکذا وکذا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اوقات سوال کے لیے آتی تھیں، مسجد میں ہٹ کے بیٹھتی تھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں، بیمار پرسی کے لیے نکلا کرتی تھیں، جہاد میں مردوں کے ساتھ نکلتی، زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کے لیے، عید کی نماز، جمعے کی نماز، نماز استسقاء میں، کسوف اور خسوف کی نماز میں، جیسے وہ پیچھے حضرت اسماء کی روایت کے جو بے ہوش ہونے لگی ہجوم سے، وہاں بھی نکلتی تھی. یعنی اجتماعی عبادات کے موقع پر عورت کا. چلیے الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا پورا. چلیے جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا آج سیکھنے کو ملا. ہم اپنا ریویو کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کچھ ڈاؤٹس کلیئر ہوئے؟ کوئی کوشچنز جو پہلے سے ذہن میں تھے ان کو کلیئرٹی ملی؟ کوئی آنسرز ملے آپ کو کوشچنز کے؟ الحمدللہ. بالکل بہت ساری کنفیوژن جو ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو گئیں، اور جو پہلے سے پتا تھا وہ والا یقین اور وہ علم اور پختہ ہوا الحمدللہ. چلیے جی ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں تاکہ ہم اور دیکھیں کتنا ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے، کتنے ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں، اور کتنا یہ جو پرانے ہم بیگیج کو لے کے چل رہے ہیں اس کو ہم کتنا ان لرن کر سکے ہیں اب تک. چلیے جی ایک اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا کیس اسٹڈی سے. ایک یہ دو خواتین ہیں. سلمہ کا معمول تھا کہ حیض کے بعد وہ اپنے سارے کپڑے، بیڈ شیٹس، کمبل دھو کر اچھی طرح دھوتی تھی تاکہ باقی میں اس کو کوئی شک نہ رہ جائے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. اور عائشہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پہ خون وغیرہ لگ جائے تو وہ اس کو مل کر دھو لیتی تھی، باقی کپڑوں پر چھڑکاؤ کر دیتی تھی اور دل کے اطمینان کے ساتھ ان کو پہن کر نماز پڑھ لیتی تھی. ان میں سے کس کا عمل صحیح ہے، سلمہ کا یا عائشہ کا؟ بالکل صحیح، عائشہ کا. یہ اتنی آسانی، اور یہ میرا خیال ہے آپ سب میں سے میجورٹی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہمیں یہ باتیں نہیں پتا تھیں تب کتنا زیادہ یہ والی ایک کنفیوژن تھی کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز صحیح نہیں ہے، کتنے کپڑے دھونے ہیں، کیا سب کچھ دھونا ہے. اور کتنی اس سے الحمدللہ ہمیں کلیئرٹی ملی ہے کہ صرف وہی کرنا ہے جتنا جس پہ داغ یا دھبا لگا ہے ہم نے صرف اس کو صاف کرنا ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا استحاضہ کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل بیٹھا جا سکتا ہے. اور استحاضہ جو ہے یہ حیض نہیں ہے. یہ جس طرح سے ہم نے آج پڑھا کہ استحاضہ از اے میڈیکل کنڈیشن جس میں جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ کوئی رگ ہوتی ہے جس سے کوئی وین ہوتی ہے یا کوئی آرٹری ہوتی ہے جو کانسٹنٹلی جہاں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. اور اسی سے قیاس کرتے ہوئے اگر کسی کو یورینری انکانٹیننس ہے اور مسلسل ان کا یورین لیک ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ، یا جس طرح کسی کو کیتھیٹرائزیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کیتھیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ وہ نماز پڑھیں گے، وہ باقی اپنے سارے کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حالت بیماری میں ان کی بیماری چل رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ رخصت دی ہوئی ہے. اور یہ کتنی اس میں تھی نا کہ وہ سٹ باتس کرتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہی تھیں کیونکہ وہ ان کی بیماری کا علاج تھا. بہت سی استاذہ نے ریزنز بتائے کہ ہو سکتا ہے وہ مسجد کی گندگی کے خدشے کی وجہ سے نہ جا رہی ہوں اور ان ساروں کی وجہ سے. تو اس میں بالکل آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں
اور وہ ہر دفعہ نیا وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا، ایک اور کوشچن، کیا حمل میں خون آنا حیض ہے؟ اس سے ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں. حمیرہ کا حمل کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے، اس کو ہلکی ہلکی خون کی سپاٹنگ ہونے لگی تو حمیرہ نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. کیا یہ عمل درست تھا حمیرہ کا؟ نہیں، بالکل، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ حیض کا نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. اگین اٹس اے ڈیزیز، سم تھنگ از ہیپننگ، سم تھنگ از رانگ ود ہر، اور وہ اس میں نماز کو جاری رکھ سکتی ہے. اور یہ بھی ایک بہت کامن آبزرویشن ہے کہ کتنی خواتین کے ساتھ جب پریگننسی میں کسی کو تو پورے پورے 9 months اسپاٹنگ ہو سکتی ہے، اٹس نارمل ان کی کسی بھی کنڈیشن کی وجہ سے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ 9 مہینے نماز ہی نہیں پڑھیں گی. تو وہ نماز اپنی جاری رکھیں گی، وہ اپنا باقی سب کام جاری رکھیں گی، وہ روزے بھی رکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ پیریڈز کی بلیڈنگ نہیں ہے. بالکل، اور یہ اٹس ناٹ ایب نارمل، اٹس ناٹ ان کامن آئدر. یہ نارمل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بلیڈنگ رہتی ہے. اچھا جی، ایک اور کوشچن اور بہت کنفیوژن جس سے بہت عورتوں کو ہوتی ہے، بہت زیادہ. کیا حائضہ عورت ان نمازوں کی قضا پڑھے گی جو حیض میں چھوٹی ہیں؟ جی نہیں، بالکل الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ سوچے، ورنہ دن کی 5 جن کے کچھ لوگوں کے تو پیریڈس 7-8 days تک جاتے ہیں، تو کتنی نمازیں جمع ہو جائیں اور ان کو کس طرح سے پڑھا جائے. لیکن پچھلے جو ہفتوں کا ہوم ورک تھا، ایک اتنا پیارا ہوم ورک تھا نا کہ جو آپ نے ہم نفل زیادہ کر سکتے ہیں نا، اپنی عبادات ان سجدوں کی کثرت کر سکتے ہیں، ان کو ہم دوسری طرح سے کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے الحمدللہ. ایک اور کوشچن، نماز عیدین اور حائضہ عورتوں کے لیے اس میں شرکت کے بارے میں کیا ہے؟ کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ دے شوڈ گو، بالکل. جوان لڑکیاں، پردہ والی خواتین، حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کریں، نماز عیدین میں شرکت کریں. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے. بس جائے نماز جہاں صفوں میں نہ کھڑی ہوں، پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا کھڑی ہوں، لیکن ضرور جائیں، دعا میں شرکت کریں. اور کتنا سہولت ہے نا یہ کہ جب عید پہ سب جا رہے ہوتے ہیں نماز میں، اور وہ جس طرح سے استاذہ نے کہا نا کہ جب اجتماعی کوئی چیز مسلمانوں کی ہوتی ہے نا تو اس کی خوبصورتی ہی کچھ ہوتی ہے، اتنا پیارا وہ لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگ تک ہر کوئی عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، خوشی صبح صبح کی. اور اسپیشلی ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہیں، یہاں پر اتنے سارے لوگوں کو نکل کے دیکھنا، اس کا ایک اور ہی موٹیویشن آپ کو اور طرح کی ہوتی ہے، اور ایک ڈفرینٹ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے. اور بالکل، اور اگر سوچیں اگر ہم پہ یہ ہوتا کہ ہم نہ جائیں ان عورتوں کو جو اپنے اس سائیکل سے اس وقت گزر رہی ہیں، تو ان کے لیے کتنی لیفٹ آؤٹ فیلنگ ہوتی نا کہ میں تو جا ہی نہیں سکتی، سب لوگ جا رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے احساسات کا خیال رکھا، ہماری فیلنگز کا خیال رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ہمیں شرکت کرنے کا کہا کہ کوئی اس کو لائٹ نہ لے. کوئی ایسا نہیں کہا کہ نہیں نہیں رہنے دو، کوئی اتنی سٹریس بات تو نہیں کہی گئی نا سٹریس دے کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سٹریس دے کے اتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ سب جائیں اور ضرور جائیں. اور اتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے نا کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نہیں ہے تمہارے پاس جلباب تو ادھار لے کے چلے جاؤ، اپنی فرینڈ سے مانگ لو، لیکن جاؤ ضرور. تو یہ اتنا زیادہ اس میں تاکید ہے کہ سہیلی سے چادر ادھار مانگ کے جائیں، لیکن جائیں ضرور. اچھا جی، ایک اور کوشچن، حائضہ عورت کے لیے حج و عمرہ کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ایک ہم کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں. نائلہ حج کے لیے گئیں اور وہاں پر ان کو حیض شروع ہو گیا. وہ طواف افادہ نہ ادا کر سکیں. پاک ہونے کے بعد ابھی ذوالحجہ کے کچھ دن باقی ہیں، نائلہ کی فلائٹ میں بھی کچھ دن باقی ہیں، تو اب نائلہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی ساتھ پہ چلے جانا چاہیے؟ طواف کرنا چاہیے، بالکل. وہ اپنا پہلے طواف افادہ کریں. حج کے تمام ارکان کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں.
یہ بھی حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو یہ کر کے اور پھر اپنا پورا حج مکمل کر کے اور پھر جائیں، لیکن سب کچھ آ، وہ کر سکتی ہیں اپنا باقی حج۔ ایک اور کوشچن جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، بہت لوگوں کو کنفیوژنز رہتی ہیں اسپیشلی ینگ گرلس کو، جنہوں نے بالکل سٹارٹ کیے ہوتے ہیں اپنی پیوبرٹی، کہ یہ کیسے اندازہ لگائیں کہ پیریڈز ختم ہو گئے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے۔ ایک کیس اسٹڈی اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ سائرہ کے جب بھی پیریڈز ختم ہونے کا وقت قریب آتا تو وہ بار بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ جا کر چیک کرتی کہ سپاٹنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اسی کشمکش میں ان کی ساری رات گزر جاتی۔ اسی طرح دن ہوتا، بار بار ٹوائلٹ جا کے چیک کرتی، کبھی کبھی جلدی میں غسل بھی کر لیتی تاکہ نماز پڑھ لیں، لیکن پھر سے سپاٹنگ شروع ہو جاتی، اور وہ بار بار دوبارہ چیک کرتی رہتی، بار بار کرتی رہتی۔ کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا سائرہ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس مشقت سے محفوظ رکھیں؟ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے اینڈ نو یور ہیبٹ۔ یہ چیز آپ لوگ بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، آپ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی، اپنی فرینڈس کو، سب کو یہ ایک چیز بتائیں کہ چارٹ اٹ۔ اب تو ایپس آ گئی ہیں بہت ساری کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے آپ پیریڈس کا، تاکہ ہر کسی کو اپنا ہیبٹ پتا ہو کہ میرے اتنے دن ہیں، تاکہ وہ بار بار چیک کرنے کا نہ ہو۔ اور جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ جب تک بالکل کلیئر ڈسچارج نہ ہو، وائٹ ڈسچارج نہ ہو، تب تک غسل نہ لیں، جلدی نہ کریں، اور اس میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ ویٹ کریں جب تک کہ سب کچھ کلیئر ڈسچارج نہ ہو، اور اپنی ہیبٹ کو جاننا بہت ضروری ہے، اسپیشلی اگر کسی کے ارریگولر پیریڈز ہیں ان کو اپنی ہیبٹ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی کو استحاضہ کی بیماری ہے، کنٹینیوس بلیڈنگ کی بیماری ہے، تو وہ بھی اپنی ہیبٹ کو جانیں، ان کو پتہ ہو کہ کس طرح سے مجھے کتنے دن ہیں، کس طرح سے میری باڈی ورک کرتی ہے، تاکہ اس والی کنفیوژن سے اور اس طرح کی مشقت سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں انشاءاللہ۔ یہی ہوم ورک ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ بھی تھا نا اس میں کہ یلو ڈسچارج بھی نہیں، کیونکہ وہ جو حضرت عائشہ کو تھیلے میں یا ڈبیا میں ڈال کے بھیجتی تھیں تو اس میں بھی ورڈ سفرا یوز ہوا وچ از یلو کلر، وہ بھی نہیں، بالکل وائٹ کلیئر جب تک نہیں ہو تب تک اس کو آپ لوگ غسل نہیں کیجیے۔ اور ایک اور جو کوشچن مجھے تھا، جو میں نے سلائڈ نہیں بنائی لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کہ غسل جنابت اور غسل آفٹر پیریڈز، اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ کسی نے نوٹ کیا؟ ایک ڈفرنس تھا جو بالکل بالوں کا، اللہم بارک سسٹر ندان، سسٹر زکیہ، ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ آ گئے، اب اوپر چلے گئے۔ جی، تو بالوں کا اگر غسل جنابت ہے تو اس میں صرف اسکیلپ جو ہے، سر کی کھال جو ہے وہ گیلا ہونا ضروری ہے، لیکن ہم اگر پیریڈز کے بعد طہارت حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے بال کھلے، پراپرلی کامڈ ہوں۔ وہ مسٹ نہیں ہے کہ کنگھا کریں، لیکن اگر کسی کے کرلی بال ہیں یا اگر کسی کے بالوں میں چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی ہیئر اسپرے سے بہت بال چپک گئے ہیں، آپ نے ہیئر اسٹائلنگ کی تھی کچھ، تو ان سارے چیزوں میں اپنے بالوں کو کوم کریں، کنگھا کریں، اور پھر اچھے سے پورے بال فل لینتھ تک دھلنے چاہیے، اور یہ اس میں ڈفرنس تھا۔ اچھا جی، اور یہی ہمارا ہوم ورک ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے بیٹیوں کو بھی اور اپنے خود بھی یہ ہیبٹ ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ہیبٹ کیا ہے، اور چارٹ کریں، کیلنڈر پہ چارٹ کریں، اور اس کو تاکہ ہمیں ایگزیکٹ اپنی ہماری باڈی کے بارے میں پتہ ہو۔ اور ہوم ورک یہ ہے کہ یہ تو حدیث نمبر 312، اس کو 5 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے پڑھوائی جائے گی، اور اپنی دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، رشتہ دار خواتین کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں کہ حیض کے کپڑوں کو کس طرح سے دھونا ہے، غسل کے بعد خوشبو کہاں اور کیسے لگانی ہے، کیسے نمازوں کی قضا نہیں ہے،
اور جو ہم نے حج کے بارے میں پڑھا، جیسے ہم نے غسل کے بارے میں پڑھا کہ کیا ڈفرینس ہے، یہ سب چیزیں ضرور بتائیں تاکہ ان کو بھی آسانی ہو، ان کو بھی کلیئرٹی، اور اس علم کو جو ہمیں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا، ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی آسانی آئے انشاءاللہ۔ چلیے جی، یہ او سبحان اللہ، بالکل سوری جی، کیا خوشبو لگانا اور شاور جیل، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ شاور جیل انہوں نے بہت اسپیسیفک تھا کہ وہ اس طرح کی خوشبو اسپیشلی آن دوز پلیسز ویئر دا اسمیل کین کم، جہاں پہ خون لگ سکتا ہے، اور اس کی خون کی آپ دیکھیے نا، خون کی جو اسمیل ہے اٹ اسٹیز، اگر آپ کے سنک میں آپ نے گوشت دھویا بھی ہے، اگر آپ نے اس کو پراپرلی صاف نہیں کیا تو اس کی رہ جاتی ہے، تو اس کو اگر پراپرلی لگائیں، کچھ لوگوں کے خون میں زیادہ اسمیل ہوتی ہے، جس طرح سے کچھ کے پسینے میں بھی زیادہ اسمیل ہوتی ہے، تو ان کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ اپنی باڈی پہ ان جگہوں پہ لگائیں تاکہ زیادہ طہارت کا احساس ہو، زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا احساس ہو۔ کلاس کی ریکارڈنگ کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا بالکل وی کین یوز دا پیریڈ ایپ، اور یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ چلیے جی، اب جنہوں نے پڑھنا ہے حدیث کو وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے حدیث کو سنتے ہیں۔ جی، آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے نظر آ جائے گا کہ کون۔ جی سسٹر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ اللہم بارک، جزاک اللہ۔ صرف یہ ایک ورڈ ہے حدثنا، حدثنا، بس اس کو اوکے، آپ کریکٹ کر لیجئے گا۔ اللہم بارک، جزاک آپ اللہ کے خیر۔ علم اور عمل میں اضافہ کریں۔ جی سسٹر زینب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ اللہم بارک سسٹر زینب، بس ایک کریکشن کر لیجئے گا کہ جب ہم سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو جی اور واہ، آپ کو یہ تا مربوطہ میں جب آپ رک رہے ہوتے ہیں تو اور واہ، اور جی اسی طرح سے عائشہ جی جی آپ۔ ضرور چلیں، جزاک اللہ، ضرور تھینک یو سو پڑھیے۔ مچ۔ جی سسٹر ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ اللہم بارک، جزاک اللہ۔ جی سسٹر علما۔ بسم الله، السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ اللہم بارک، جزاک اللہ۔ جی سسٹر ناہید۔
جی سسٹر ناہی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. جی بسم اللہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. اللہم بارک. ارجلو، مجھے یہاں پہ لگا کہ شاید تھوڑا سا تھا. أرجل. جی اللہم بارک. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور عمل میں اضافہ کریں. ہم نے آج جو پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے کے آئیں، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے درگزر کریں. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.